अस्सलाम वालेकुम। इनोवेटिव पाकिस्तान में आप लोगों को मैं खुशामदीद कहता हूँ। आप लोगों की खिदमत में हाज़िर है आबिदुल्ला और मेरे साथ मौजूद है डॉक्टर मसूद परवेज़ साहब। आज हम इनसे इनके नई आने वाली जो वर्कशॉप है उनके बारे में इनसे सवालात करेंगे। इनसे पूछेंगे कि डॉक्टर साहब ये जो आपकी नई वर्कशॉप आ रही है ये कौन सी वर्कशॉप है और इससे पहले जो आपने वर्कशॉप की थी उसमें और इसमें क्या फ़र्क है और उस वर्कशॉप में कितने लोग आए थे और इसमें कितने एक्सपेक्टेड हैं। जी डॉक्टर साहब। जी शुक्रिया आबिद साहब, आपने जो सवाल किया है मैं उसका भरपूर जवाब दूंगा। ये तीसरी वर्कशॉप है और इससे पहले 2 लार्वा ट्रेनिंग वर्कशॉप हम करवा चुके हैं। ये तीसरी जो है, एक तो ये एडवांस वर्कशॉप है। जो चीज़ें पिछली वर्कशॉप में थी उसके बाद जो रिसर्च हुई या जो इसमें एडवांसमेंट हुई वो सारी इसमें शामिल है। पहली वर्कशॉप में 56 लोग आए थे, दूसरी में 126 आए थे और ये तीसरी में हम लिमिटेड लोगों को बुला रहे हैं। उसकी वजह यह है कि कोरोना की वजह से सोशल डिस्टेंसिंग जो है वो करनी ज़रूरी थी और फासला रख के तो लोगों को बुलाना था। फिर ये है कि पिछली 2 वर्कशॉप्स में वो एयर कंडीशनिंग की ज़रूरत नहीं थी उसमें, लेकिन इसमें एयर कंडीशनिंग की ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि ये गर्मियों में हो रही है, वो दोनों सर्दियों में हुई थी। तो इसलिए जो है वो वेन्यू एयर कंडीशन होना की ज़रूरत था और इतने 126 लोगों के लिए बहुत बड़ी जगह चाहिए थी अगर सोशल डिस्टेंसिंग रखें। तो इसलिए जो है इसको बैचेस में हम करेंगे और थोड़े लोगों को इनवाइट करेंगे। लिमिटेड सीट्स रखी हैं ताकि हर बंदे से इंटरेक्शन अच्छे तरीके से हो सके। जो पिछली वर्कशॉप थी उसमें 126 लोग आए थे, लेकिन अब मुझे सिवाय चंद लोगों के बाकी लोगों की शक्लें भी याद नहीं है क्योंकि इतने लोगों से को आप 2 दिन में इंटरेक्शन करना मुश्किल होता है और उनको बाद में याद रखना भी मुश्किल होता है और फिर लोग शिकायत करते हैं जी आप हमें जानते नहीं, हम तो आपकी ट्रेनिंग में आए थे। तो इसलिए जो है इसको छोटा रखा गया है। अच्छा डॉक्टर साहब, इसका मतलब ये है कि आपके जो वर्कशॉप है उसमें जो हमारे किसान फार्मर भाई हैं वो बड़ा इंटरेस्ट ले रहे हैं, उनको इंटरेस्ट है इस चीज़ में, लेकिन सिखाने वाले कोई नहीं है। आप जिस तरह आप भी बता रहे हैं, हम भी देख रहे हैं कि इस तरह के वर्कशॉप पहली दफ़ा पाकिस्तान में हो रही है। इससे पहले किसी ने ना कोशिश की ना किसी ने आइडिया दिया। तो डॉक्टर साहब ये बताएं, जो पहले 2 वर्कशॉप किए हैं और ये वाला वर्कशॉप कर रहे हैं तो उसमें ख़ास क्या एडवांस है? ऐसी कौन सी ख़ास चीज़ है जो आप इस दफ़ा कर रहे हैं और इस पेंडेमिक में आप सोशल डिस्टेंसिंग भी रखेंगे, आप लोगों को फैसिलिटेट भी करेंगे, तो क्या ख़ास करने जा रहे हैं आप? इसमें और उसमें बहुत फ़र्क है। ये बेसिकली 3 चीज़ों का मजमूआ है जो हम इसमें कवर करेंगे। पहले था सिर्फ लार्वा प्रोडक्शन, अब लार्वा प्रोडक्शन के साथ इसमें रेड वर्म प्रोडक्शन भी सिखाएंगे क्योंकि लार्वा गर्मियों में पैदा होता है और रेड वर्म जो है वो सर्दियों में पैदा होता है, उसकी प्रोडक्शन सर्दियों में ज़्यादा होती है। तो हमने जब लार्वा प्रोड्यूस किया तो लोगों का ये क्वेश्चन था कि सर्दियों में क्या करेंगे, फीड डालेंगे। फीड से हमने बाईपास करना है। पोल्ट्री को फेल करने वाली ही फीड है क्योंकि फीड की कीमत इतनी बढ़ गई है कि अब वो वाइबल नहीं रहा पोल्ट्री फार्म। और आप देखें कि गोश्त मुर्गी का क्यों बढ़ा है कि लोगों ने ब्रायलर डालना ही छोड़ दिया। अब इसी तरीके से अंडे का इस दफ़ा बुरहान आएगा सर्दियों में क्योंकि पीछे मुर्गी नहीं है। तो इसलिए जो है हम ये चाह रहे हैं कि उसी तरीके से जैसे आज से 30 साल पहले पोल्ट्री फार्मिंग थी कि लोग घरों में या छोटे लेवल पे फार्मिंग करते थे 1000, 2000, 3000 की और अपने बच्चों का पेट पालते थे, अपना किचन चलाते थे। तो वो फिर ये बड़े बड़े जो ग्रुप आ गए तो जायंट वेंचर होने शुरू हो गए और ये वो, तो ये इन्होंने उस फार्मिंग को तबाह कर दिया। लेकिन अब अल्लाह ताला की पकड़ में आ गए कि अब ये है कि वो कुदरती तौर पे माहौल ऐसा बन गया कि वो बाहर से इम्पोर्टेड चीज़ें जो हैं वो इतनी महंगी हो गई कि उस रेट पे जो है पोल्ट्री पालना वो वाइबल ही नहीं रहा। अब हम दोबारा इसको छोटे लेवल पे छोटे फार्मर को प्रमोट करना चाह रहे हैं कि 2-3 हज़ार, 4,000, 5,000, 10,000 रख लें। तो इस तरीके से वो मुर्गी पाले और उसका अंडा जो है वो फीड के बगैर होगा। इसलिए वो एक भी अंडा अगर प्रोड्यूस करेगा तो वो उसका प्रॉफिट ही होगा, उसमें उसके फीड के चार्जेस शामिल नहीं होंगे क्योंकि मुर्गी भी हम सब्सिडाइज रेट पे दे रहे हैं। भला वो उन NGO वालों का जिन्होंने इसको प्रोग्राम को हमें हमारे साथ कोलैबोरेट किया
تو اب یہ ہے کہ فارمر کا بھی بھلا ہو جائے گا. اب آپ یہ دیکھیں کہ 1.25 کلو کی مرغی کون دیتا ہے 250 روپے میں؟ آج کا ریٹ 250 روپے میں ہم دے رہے ہیں. اور اس میں جو ہے آپ دیکھیں کہ اگر اس کو صرف گوشت کے بھاؤ بھی بیچ دیا جائے تو 250 کی بجائے یہ 400 کا تو گوشت ہی بک جائے گا، بلکہ اس سے زیادہ کا. تو اس میں لاس کہاں پہ ہوگا؟ پھر وہ این جی او جو ہے وہ یہ کہتی ہے کہ اگر آپ 1 سال انڈا لے لیں تو دوبارہ ہمیں 250 کی مرغی واپس کر دیں. یعنی آپ نے گاڑی بھی چلا لی پورا 1 سال اور اس کے بعد آپ گاڑی واپس کر دیں تو اس سے بڑھ کر اور کیا ہوگا؟ یعنی آپ نے 1 سال پورا ٹیکسی چلائی، اس سے انکم لی اور اتنے میں ہی ٹیکسی پھر واپس کر دی. تو اس سے بڑھ کر ویلفیئر کا کام اور کیا ہو سکتا ہے؟ تو یہ ہو جائے گا. پھر یہ کہ یہ اس دن آئے گی مرغی، اسی دن انڈا دے گی، تو اس لیے انکم اگلے دن شروع. تو جو لوگ اس کو کرتے ہیں کرٹیسائز، وہ کچھ لوگ، آپ کو پتہ ہے کہ ہر بندے کی دوستی دشمنیاں بھی ہوتی ہیں، یا خام خواہ بحث کرنے والے بہت لوگ ہیں پاکستان میں، پریکٹیکل کام کرنے والا کوئی نہیں ہے، بہت تھوڑے لوگ ہیں. تو اس لیے یہ جو ویلے ہوتے ہیں وہ عام طور پہ کرٹیسائز ہی کرتے ہیں اور کسی کو نہیں چلتے. وہ آپ خود دیکھ لیں کہ جو اچھا کام بھی کر رہا ہوگا اس پہ، یعنی عبدالستار ایدھی پہ بھی لوگ کرٹیسائز کرتے تھے، قائد اعظم پہ کرٹیسائز کرتے ہیں. تو ہم تو ایک ادنا سے بندے ہیں. تو یہ لوگوں ویلے لوگوں کی یہ عادت ہوتی ہے کہ اور کیونکہ موبائل ہر ایک کے ہاتھ میں آ گیا ہے، پیکج لگا ہوا ہے، تو انہوں نے کرٹیسائز کرنے کے علاوہ اور کرنا کیا ہے؟ سوشل میڈیا کے لیے بالکل فری ہیں. فری ہے، تو اس لیے وہ کرتے ہیں. لیکن ان کی باتوں کا دھیان دینے کی ضرورت نہیں ہے. آپ خود سوچیں، اپنی عقل استعمال کریں کہ کیا آپ کے پاس اگر 1000 مرغی ہے اور فیڈ اس کی فری ہے اور مرغی جتنے کی لی ہے اتنے میں واپس ہو جانی ہے، تو نقصان کہاں ہوگا؟ کوئی ایک بندہ بھی مجھے بتائے کہ یہاں پہ نقصان کا چانس ہے؟ چانس ہی نہیں ہے. یعنی فیزیبلٹی اتنی اسٹرانگ ہے کہ اس میں ہر بندے کو آنا چاہیے اور اپنا روزگار بنانا چاہیے. اور آج کل کے دنوں میں جب آپ یہ دیکھیں کہ روزگار ہے ہی نہیں، پھر اس پہ کرونا کا کوئی ایفیکٹ نہیں ہے. یعنی آپ گھر بیٹھے ہیں، مرغی کو وہ آپ نکال رہے ہیں، اندر بند کر رہے ہیں، اور لاک ڈاؤن ہو جو مرضی، مرغی نے انڈا دینا ہی دینا ہے. مرغی کے انڈے پہ کوئی لاک ڈاؤن اثر نہیں کرتا. تو اس لیے نہ لاروا پروڈکشن پہ، نہ ریڈ ورم پروڈکشن پہ. اور تیسرا اس میں پروگرام یہ تھا کہ ہم اس مرغی کو جو ہے اس کو پالنے کا پراپر طریقہ سکھائیں گے کہ آپ نے کیسے اس کو نکالنا ہے، لائٹ کتنی دینی ہے، اس کی ویکسینیشن کون سی کرنی ہے. یہ ساری چیزیں جو ہیں اس میں ہم ایڈ کر رہے ہیں، کیونکہ پچھلی دفعہ ہم نے صرف لاروا پروڈکشن تک اس کو اسٹرکٹ کیا تھا. اب ہم اس کو ایکسپینڈ کر کے ریڈ ورم، تاکہ سردیوں میں بھی اس کی آرگینک فوڈ ہو اور گرمیوں میں بھی آرگینک ہو، اور خرچہ نہ سردیوں میں آئے نہ گرمیوں میں آئے. پھر ہم نے ان لوگوں کے لیے جن کے اپنے کھیت ہیں یا اپنے باغ ہیں، ان کے لیے ایک آئیڈیل پروگرام دیا ہے. تو اس طریقے سے جو ہے وہ اس کو کر سکتے ہیں، اور لوگ کر رہے ہیں. جو پچھلی دفعہ ٹریننگ لے کے گئے تھے، ہم کوشش کریں گے کہ ان میں سے 2-3 لوگوں کو بلا لیں، یا ان کا آن لائن انٹرویو جو ہے وہ کر لیں، لائیو کال کے ذریعے آپ کو دکھائیں گے کہ یہ دیکھیں یہ لوگ کر رہے ہیں اور سکسیزفل ہیں. یعنی اس میں یہ نہیں ہے کہ ہوا میں باتیں ہوں گی. وہ ان کا فارم کیسے بنا ہوا، اپنے فارم کی ویڈیو کال کے ذریعے وہ اپنا دکھائیں گے کہ یہ مرغی پھر رہی ہے، یہ ہے. اور کچھ ہم کلپس جو ہیں وہ اس میں کوشش کرتا ہوں کہ ڈلوا دوں تاکہ آپ دیکھ لیں کہ مرغیاں کیسے پھر رہی ہیں، کیسے کھا پی رہی ہیں. اور ان لوگوں کا جو ہے وہ انٹرویو بھی اس میں ڈال دیں. تو اس طریقے سے جو ہے وہ آپ خود ہی دیکھ لیں گے کہ کیا ہم غلط بات تو نہیں کر رہے، بالکل پریکٹیکل ماڈل دے رہے ہیں. اور اس طرح کا ماڈل اگر پہلے کس نے دیا ہے تو مجھے بتائیں. یہ بل گیٹس کیوں کہتا ہے کہ بھئی اگر میں سافٹ ویئر کا کام نہ کرتا تو میں پولٹری فارمر ہوتا. پولٹری ایک ایسا شعبہ ہے جو آپ کو فوری ریٹرن دیتا ہے اور ریپلیکیشن بڑی تیز ہے. فرض کریں آپ 1000 مرغی رکھتے ہیں اور وہ 50% پروڈکشن دے دیں تو 500 انڈا، 10 روپے کا ایک انڈا لگائیں تو 5000 روپے آپ 1 ایکڑ سے روزانہ لے رہے ہیں، یعنی 1.5 لاکھ روپے مہینہ. تو دنیا کی کوئی فصل ایسی نہیں ہے جو اتنے پیسے دے. پھر یہ ہے کہ آپ جو ہے بزی بھی ہو جائیں گے اور آپ کا جو ہے ایک حلال روزگار کمانے کے قابل ہو جائیں گے. اس کے علاوہ اگر آپ اس سے زیادہ کر لیتے ہیں تو، اور پھر یہ بھی ہے کہ باقی جتنے مثلا آپ کدو توریاں لگاتے ہیں تو کدو تو آپ کو مل جاتے ہیں، بیلیں ضائع ہو جاتی ہیں. اس میں مرغی ضائع نہیں ہو رہی، اتنے کی ہی وہ واپس لینے کو تیار ہیں، بلکہ واپس آج تک کسی نے نہیں دی.
وہ کیونکہ اتنی سستی مرغی ہے اور وہ وہیں پہ کھائی جاتی ہے، کسائی اٹھانے کو تیار ہوتا ہے، پڑوسیوں کے مہمان آتے ہیں تو وہ آپ کے ترلے کرتے ہیں جی یہ مرغی ہمیں 500 کی بھی دے دیں، 2 کلو گوشت ہے اس میں، تو ہاں ہم لینے کو تیار، تو وہ آج تک تو کسی نے واپس نہیں کی، تو نہ ہی کوئی کرے گا کیونکہ اتنی سستی مرغی کوئی آپ کو دے ہی نہیں سکتا۔ تو تیسرا یہ ہے کہ ہم اس میں نیٹ ورک بتائیں گے کہ انڈا کہاں سے لینا ہے اور کن کن لوگوں سے، اور وہ اگر آپ 3 سے 4 ہزار مرغی رکھتے ہیں تو اس کا انڈا اٹھانے کا جو انڈا اٹھانے والا جو بندہ ہے جو ڈیلر ہے وہ آپ کو ایڈوانس بھی دینے کو تیار ہوگا۔ تو اس طریقے سے جو ہے یہ اس کو پلان کیا گیا ہے، اور جو لوگ اس کو کرٹیسائز کرتے ہیں یا کچھ کرتے ہیں تو وہ ان کی نیچر ہے، یہ ان کو درگزر کریں۔ تو اب یہ ہے کہ آپ کیونکہ سیٹیں لمیٹڈ ہیں تو آپ جتنی جلدی کنٹیکٹ کریں گے، کرائیٹیریا یہ ہے کہ فرسٹ کم فرسٹ سرو، تو آپ آئیں، اور پھر کیونکہ اس کے بعد ہم نے 1 یا 2 دن کا وقفہ ڈال کے پھر دوبارہ ٹریننگ کروانی ہے، تو عید سے پہلے ہم شاید 2 ٹریننگ کروائیں، تو باقی ایک عید کے بعد۔ ہاں اس میں بکریوں کی فارمنگ کا بھی ایک ٹریننگ کا ہمارا پروگرام بن رہا ہے 11-12 تاریخ کو، کہ گوٹ فارمنگ اصل میں وہ بھی بڑے لوگ مجھے فون کرتے ہیں کہ سر جو یوٹیوب پہ ہے وہ تو فضول ہے، اس میں ہم نے کر کے دیکھا یہ کوئی، تو بکریوں کی فارمنگ جو ہے وہ بھی ایک سبجیکٹ اس وقت ہاٹ ایشو ہے، تو اس کی ہم نے 11-12 کو پلان کر رہے ہیں اگست میں، 11-12 اگست، تو منگل بدھ بنے گا، تو اس میں یہ ہے کہ ہم بکریوں سے زیادہ بچے لینے کے طریقے بتائیں گے، ان کی فیڈ کی مینجمنٹ کرنا سکھائیں، کیونکہ بکریوں میں پرابلم یہ ہوتی ہے کہ اس کی جو پیٹ میں جب آپ 3 بچے لے رہے ہوں گے تو اس میں جگہ ہی نہیں بچتی خوراک کے لیے، تو وہ خوراک پھر اس وقت کیا دینی ہے، اگر بچے 3 ہیں تو خوراک، کیونکہ ادروائز یہ ہوتا ہے کہ وہ میل نیوٹریشن کی وجہ سے اندر ایمبریو کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، یعنی مردہ بچہ پیدا ہوتا ہے، تو اس صورت میں جو ہے وہ طریقہ کار، وہ ایڈوانسمنٹ جو ہے ہم سکھائیں گے، اور یہ ہم بس وہ کہتے ہیں نا کہ صرف ویورشپ کے لیے نہیں کرتے، ہم چاہتے ہیں کہ ڈیولپمنٹ ہو، اور ڈیولپمنٹ جو ہے وہی اصل ملک کا مفاد بھی ہے، آپ کا بھی ہے، تو اس لیے جو ہے وہ آپ پریکٹیکل بیسڈ جو ہے ٹریننگ وہ لیں، نہ کہ یوٹیوب پہ تو بڑے لوگ ہیں، وہ یوٹیوب پہ آپ کو ثنا مکی والے کہیں گے جی کرونا مر جاتا ہے اس سے، یوٹیوب پہ آپ کو دودھ میں دودھ کا پاؤڈر بنانا سکھا دیں گے، تو اس طریقے سے یہ فیک لوگوں پہ نہ جائیں، جو پراپر کوالیفائڈ بندہ ہے صرف اس کی بات پہ جائیں۔ اگر آپ کو ایک ماجا یا ساجا کہتا ہے جی کہ میں آپ کو بکریوں کا فارم بنانا سکھاتا ہوں، تو پھر 5 سالہ ڈگری ڈاکٹر کے لیے کیوں ضروری ہے؟ پھر ماجے ساجے جو ہیں سارے وہ تو پہلے سے ہی تھے، ہر دور میں ماجے ساجے تو ہوں گے، تو وہ ماجے ساجے جو ہیں وہ اگر یوٹیوب پہ آپ کو سکھا رہے ہیں اور آپ اس پہ عمل کریں گے تو نقصان کریں گے۔ جدید طریقے سیکھیں اور سائنٹیفک طریقے سے فارمنگ کریں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب آپ سے میں آخری کویشچن کروں گا کہ یہ جو ورکشاپ ہے یہ آپ لوگ آن لائن کیوں نہیں کرتے؟ جی عابد، آن لائن ورکشاپ صرف اس کی ہو سکتی ہے جو لیکچرز، یہ پریکٹیکل بیسڈ ہے۔ آپ نے اگر ایک بکری کو انجیکشن لگانا ہے تو کیا آن لائن انجیکشن کبھی لگا دیکھا ہے؟ اسی طریقے سے اگر آپ نے فیڈنگ کرنی ہے یا اس کی اجزاء وغیرہ کی پہچان کرنی ہے تو کیا آن لائن کیسے ہوگی؟ کیا ایسا کبھی ہوا ہے کہ آپ سائیکل چلاتے کسی کو دیکھیں اور خود سائیکل چلا لیں؟ ایسا ہو سکتا ہے؟ ڈرائیونگ اگر آپ کسی کو دیکھیں تو کیا آپ کار چلا لیں گے؟ بھائی سیکھنا پڑتا ہے پریکٹیکلی، جب تک آپ اسٹیئرنگ خود اپنے ہاتھ سے نہیں گھمائیں گے آپ ڈرائیونگ نہیں سیکھ سکتے۔ اسی طریقے سے یہ چیزیں ایسی ہیں، یہ ٹیکنیکس ہیں، اگر آن لائن یہ ہو سکتی ہوتی تو پھر میں نے بولا نا کہ یہ ڈاکٹروں کی ضرورت نہ ہوتی، آن لائن پھر آپ پھر یہ ہے کہ ہسپتال بند کر دیں، سرجری آن لائن سیکھ لیں کہ وہ آپ کو دکھا رہے ہیں اور آپ جو سیکھے تو اپنا آپریشن خود کر لیں۔ ایسے نہیں ہو سکتا، اس میں پرسین چاہیے ہوتی ہے، ٹیکنیکس انوالو ہوتی ہیں، دیکھنے سے ساری چیزیں بندہ نہیں سیکھ سکتا جب تک اپنے ہاتھ سے کرنا۔ آپ ایک ٹانکا نہیں لگا سکیں گے جتنے مرضی میں آپ کو آن لائن سکھا دوں کہ جناب آپ نے یہ سیزیرین کرنا ہے اور اس کے بعد آپ نے ٹانکا لگانا ہے، ناٹ لگانی ہے، تو آپ وہ ناٹ نہیں لگا سکتے جب تک آپ کو 30-40 دفعہ پریکٹس نہ کر لیں۔ 30-40 دفعہ کے بعد آپ ہو سکتا ہے کہ پھر بھی بھول جائیں، تو اس لیے جو ہے جب تک آپ اپنے ہاتھ سے نہیں کریں گے آن لائن ہر چیز نہیں ہوتی۔ رواج پڑ گیا آن لائن کا، جی آن لائن کر دیں، جی آن لائن کر دیں، لیکن ہر چیز آن لائن نہیں ہو سکتی۔
کیا ایسا ممکن ہے کہ آپ کو ہم ساری چیزیں دکھا دیں اور اس کے بعد آپ کو پھر آن لائن آپ سیکھ لیں اور آپ کو MBBS کی ڈگری دے دیں؟